अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो आप देख सकते हैं इसमें जलालपुर पीरवाला के करीब एक रेस्क्यू बोट को हादसा पेश आया। 20 के करीब लोग पानी में गिर गए। अब ये वो एरिया है जो सैलाब से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, लेकिन अब उस एरिया के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत पंजाब के कुछ फैसलों की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं, उस हवाले से तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। खान साहब ने अपनी अहलिया और बहनों के हवाले से एक ट्वीट किया है, क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले हम ये जो सैलाब की सूरत हाल है जलालपुर पीरवाला की, उससे शुरू करेंगे। ये जो कश्ती को हादसा पेश आया ये भी उसी एरिया में हादसा पेश आया। 20 के करीब लोग पानी के अंदर गिर गए। लकीली वहां पे और बोट्स वगैरह एरिया में मौजूद थी, उसमें प्राइवेट बोट्स भी थी, रेस्क्यू वालों की भी थी, और उन सब ने मिल के इन लोगों को बचा लिया। लेकिन उस इलाके में अब बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। पहले तो ये था ना कि जमीनें खराब हो रही हैं, अब ये खबरें आ रही कि लोगों के घर गिरना शुरू हो गए। और कल एक टीवी प्रोग्राम में यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं सैयद अली कासिम गिलानी, उन्होंने ये कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जब उनको ये कहा गया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे हुकूमत ने वक्त पर बंद नहीं तोड़े, कुछ एरियाज को बचाने की कोशिश की गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी सियासी असर और रसूख की वजह से कुछ लोगों ने कहा कि जी इन बंदों को ना तोड़ें, वो अपनी जमीन बचाना चाहते थे या अपना एरियाज बचाना चाहते थे। ये वो इल्जामात है जो लग रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर जो कासिम गिलानी साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वक्त पर बंद नहीं तोड़ेंगे। लोग हुकूमत पंजाब से नाखुश हैं। इस वक्त लोगों के मकानात गिरने शुरू हो गए हैं। ये कासिम गिलानी साहब ने कल असदुल्ला खान साहब के टीवी प्रोग्राम में बैठ के ये बात की। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि भाई कौन से बंद किस टाइम पे टूटने चाहिए थे, क्या चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्या इसमें कोई बदनीति है या फिर टोटल फेलियर है उस चीज का कि आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सके सिचुएशन को, आप समझ नहीं सके, जिसकी वजह से लोगों का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। और तीसरा इसका एक जो बड़ा रीजन है कि सैलाब भी अनप्रेसिडेंटेड है, बड़े पैमाने पे पानी आया है। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज्यादा पानी आएगा। अब इस वक्त जो जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल है वहां पे सिचुएशन ये है कि कल वहां से एक सहाफी उमर दराज गोंदल साहब मुझे बता रहे थे कि एक औरत वहां पे आई और उसने कुरान हाथ में उठाया हुआ था और वो लोगों को वास्ते दे रही थी, तरले कर रही थी लोगों की कि भाई जाके मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चे वहां पे फंसे हुए। और हजारों के करीब लोग फंसे हुए हैं। बहुत सारी बोट्स वहां पे काम कर रही हैं, लेकिन वो बोट्स इतनी नहीं है कि वो सब लोगों को बचा सकें। लोग अपने जानवरों को नहीं छोड़ रहे। उन्होंने बताया, बल्कि वीडियो दिखाई कि एक जगह पे वो किसी बोट में थे, रेस्क्यू बोट जो किसी फलाई तंजीम की थी, हुकूमत की नहीं थी। और वहां पे उनको एक फैमिली मिली जिसमें खातून भी थी, एक मर्द भी था, साथ उनके कोई उनका जानवर भी था जिसकी उन्होंने रस्सी पकड़ी हुई थी और वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। खातून को तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोट में बैठा लिया, लेकिन आदमी ने कहा जी हम अपने जानवर को छोड़ के नहीं जा सकते। अब ये जो लोग हैं इनके जो जानवर हैं वो इनकी फैमिली का हिस्सा है, वो इनकी मईशत का जो टोटल इन्हिसार है वो इन चीजों के ऊपर होता है। किसी ने 2 जानवर रखे हुए हैं, किसी ने 4 जानवर रखे हुए हैं। और जिस तरह पहले भी एक दफा बात हुई थी कि इनको कहा ही माल डंगर कहा जाता है कि ये तो लोगों का माल है, वो इनको कैसे छोड़ सकते हैं। बड़ी उनके साथ उनका लगाव भी होता है, उनका ख्याल रखा जाता है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो खुद चले जाएं और अपने जानवरों को पीछे छोड़ दें। तो वो भी एक मसला बना हुआ है। और उस एरिया के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, टू बी ऑनेस्ट, वो इस हद तक अजियतनाक है कि उसको बयान करना भी आसान नहीं है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं, हुकूमती दावे अपनी जगह पे, हुकूमत की जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत अपनी सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रही। हुकूमत की रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, वो अपनी हद तक तो कोशिश कर रही होगी, लेकिन वहां पे जितनी इमदाद लोगों को मिलनी चाहिए उसका मेरे ख्याल में 30 to 40% भी इस वक्त नहीं मिल रहा। अगर बहुत बड़ी कोई जंप होगी तो 30 to 35% लोग ये कह सकते हैं कि शायद उनको उस तरह इमदाद मिली हो। और इतनी ही सलाहियत होती है किसी भी मुल्क के अंदर, जो हमारे जैसा मुल्क होता है, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्लानिंग पहले से हो सकती थी। जिस तरीके से वज़ीर आला पहले जापान गई हुई थी और थाईलैंड का तो दौरा, जापान और थाईलैंड से वो आई और सीधी मरी चली गई और वहां पे भी एक सियासी नौयत की मीटिंग हुई। इस सैलाब की तैयारी के लिए तो पहले से यहां पे मीटिंग्स होनी चाहिए थी,
افسران یہاں پہ ہونے چاہیے تھے, چیف سیکرٹری صاحب بھی جاپان گئے ہوئے تھے ساتھ. تو اس چیز کے اوپر یقیناً ضرور تنقید ہو سکتی ہے کہ بہتر طریقے سے چیزوں کو مینج کیا جا سکتا تھا, اس طرح چیزوں کو مینج نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد جو فوٹو سیشن ہوئے, ہر چیز کے اوپر اپنی تصویر, ہر چیز کے اوپر جناب اس طرح تشہیر, کوئی ڈی سی جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ اس نے بھیجی ہے, کوئی اور بندہ جا رہا ہے تو وہ بھی جو اس نے اٹھایا ہوا ہے, پیکٹ وغیرہ اٹھایا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی حکمرانوں کی تصاویر. اور میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ جب لوگ ٹریجڈی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ولن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بلیم کس کو کرنا ہے. کسی کی بھی زندگی میں کوئی بھی چیز خراب ہو جائے وہ ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے, بے شک اس کا اپنا قصور ہو. میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ جو شخص انتہائی نکما ہو, خود نوکری نہ کرتا ہو, کوئی کام نہ کرتا ہو, وہ بھی یہ کہتا ہے جی وہ گاؤں والوں نے مجھ پہ جادو کیا ہوا ہے. تو وہ ہر بندہ اپنی ناکامی کے اندر, اپنے برے وقت کے اندر ایسی چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس کا وہ الزام دوسروں پہ لگائے. اور جب ایسے موقع پہ ہر جگہ پہ آپ اپنی تصویر لگا دیں گے تو لوگوں کو آٹومیٹکلی وہ چیز مل جائے گی کہ اپنا غصہ, اپنا اینگر کس طرف کرنا ہے, کون ذمہ دار ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن کب تک چلتی ہے. بڑی خطرناک سچویشن ہے. اور یہ جو ایریا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ 3 دریاؤں کا پانی آیا ہے. عمر دراز گوندل صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ 3 دریاؤں کا پانی آیا ہے. اس وجہ سے پانی اتنا زیادہ ہے کہ ایک موقع پہ تو وہ مجھے بتا رہے تھے وہاں سے صحافی کہ جو کھمبے کے اوپر ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے, تو میں کشتی میں جا رہا تھا, انہوں نے بتایا تو لٹرلی ہم ہاتھ لگا کے ٹرانسفارمر کو ہاتھ لگا سکتے تھے. یعنی تقریباً 10 سے 12 فٹ پانی ہے اس ایریا کے اندر. اور بہت سارے لوگوں کے ڈوبنے کی اطلاعات بھی ہیں, جانوروں کے بہنے کی اطلاعات بھی ہیں. یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے, اس سے ریکور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہاں تک جتنی پلاننگ ہوئی, جتنی گورننس کا مظاہرہ کیا گیا وہ تو ہمارے سامنے ہے, لیکن یہاں سے چیزوں کو آگے کس طرف لے کے چلنا ہے, کیسے چیزوں کو مینج کرنا ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ نقصان کو اب یہاں سے ہم منیمائز کر سکیں. اچھا, یہی سیلابی صورتحال جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب سندھ کی طرف جائے گی, پانی سندھ کی طرف جائے گا. لیکن کراچی کے قریب تو گزشتہ رات کو ہی ندی نالوں میں کافی زیادہ پانی آ گیا اور سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہو گئی بارش کے بعد. اور جو وہاں سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ بڑی خبر یہ ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں 50 ارب سے زائد مالیت کا سندھ حکومت کا منصوبہ شارع بھٹو ملیر ندی کا تیز بہاؤ برداشت نہ کر سکا. جام گوٹ کے مقام پر شارع کا ایک حصہ سیلابی پانی میں بہہ گیا. جو شارع بھٹو ہے وہ بہہ گئی جناب, شارع بھٹو پانی کے ساتھ چلی گئی, نکل گئی. اب یہ بہنے کی مثال میں آپ کو ایسے ایکسپلین کر سکتا ہوں, یا چلے جانے کی مثال ایسے ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ جس طرح حالیہ برسوں میں آپ نے بھٹو صاحب کے نظریے کو, ان کی جمہوریت کے فلسفے کو بہتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کے جانشینوں نے اور سیاسی وارثوں نے اس کو جس طریقے سے بہا ہے, یا جس طریقے سے ضائع کیا ہے, یا جس طریقے سے اس پہ ظلم کیا ہے, اسی قسم کی صورتحال یہاں پہ ہوئی. یا پھر اس کی ایک اور جو مثال ہے وہ ووٹ کے عزت دو والے بیانیے کی مثال ہے, وہ بھی راوی میں بہ گیا اور اس کے بعد پھر راوی نے چین ہی چین لکھا. تو یہ جناب ایک سیلاب آیا اور اتنی بڑی شارع جو ہے وہ اس طرح بہ گئی. اس کے اوپر بہت سارے کوسچنز ہو رہے ہیں اب. اچھا جی, نون لیگ کے رہنما ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے اور اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. اب یہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب اسمبلی کا یہ اسکرین شاٹ ہے. ابھی بھی آپ چلے جائیں پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر تو وہاں پہ آپ کو ان کا ڈیٹا مل جائے گا. یہ لاہور کے ایک حلقے سے نون لیگ کے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں, ریڈ کریسنٹ کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں نون لیگ کے دور میں. انہوں نے ایک صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے پوڈ کاسٹ کے اندر بتایا کہ 90s میں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کردار کشی کی جاتی تھی اس کے لیے ایک سیل بنایا گیا تھا. اچھا, آج کل بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے اوپر تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ملک کے اندر بد تہذیبی, غیر شائستگی, گالم گلوچ, یہ کلچر سوشل میڈیا سے نہیں آیا. سوشل میڈیا کی وجہ سے تو یہ کلچر جو ہے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوا. یہ کلچر یہاں پہ کئی دہائیاں پہلے یہ جو ہماری پچھلی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, اور یہ کوئی آج کا کلچر نہیں ہے. اور اسی حوالے سے نون لیگ کے اپنے سابق ایم پی اے, نون لیگ کے اپنے رہنما ڈاکٹر سعید الہی صاحب یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کردار کشی کے لیے باقاعدہ ایک سیل بنایا گیا. اس میں ایک ایسے صحافی کو بھی شامل کیا گیا جو آج کل امریکہ میں اور بڑی لبرل باتیں کرتے ہیں, اور انہوں نے یہاں تک بتایا کہ انہوں نے جب وہ کراچی سے شفٹ ہوئے وہ لاہور آ گئے, اور لاہور آ کے ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی, تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ نواز شریف صاحب سے کہیں کہ آپ کو پلاٹ الاٹ کیا جائے. تو انہوں نے درخواست دی اور ان کو پلاٹ الاٹ کر دیا گیا. پھر ان سے کہا گیا کہ جی آپ اس پہ گھر کس طرح بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ جی اب آپ حکومت سے یہ کہیں کہ مجھے ایک اور پلاٹ دیا جائے, میں وہ پلاٹ بیچوں گا اور دوسرے کے اوپر گھر بناؤں گا.
تو انہوں نے ایک اور درخواست دی, ان کو دوسرا پلاٹ بھی مل گیا, لیکن انہوں نے وہ دونوں پلاٹ بیچ دیے, وہاں پہ گھر نہیں بنایا. بعد میں کوئی اسلام آباد میں گھر بنا لیا, اس کا بھی انہوں نے سارا ذکر کیا. پھر انہوں نے صحافیوں کے نام لیے کہ اس سیل کے اندر کون کون سے صحافی تھے, اور ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہاں پہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کردار کشی کرنی تھی. اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیزیں آگے نہیں, اس دور میں جس قسم کی خبریں چھپتی تھیں, جس قسم کی تصاویر پھینکوائی جاتی تھیں, جس قسم کے الزامات لگتے تھے, جس قسم کی دشنام ترازی کی جاتی تھی. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا ہوتا تھا, یہ جو جس دور میں IGI بنی تھی, ہم سیالکوٹ میں رہتے تھے, اور سیالکوٹ کے اندر میں کھڑا تھا اور میں اسکول میں تھا, اور مجھے آج تک یاد ہے, وہ میرے کان میں وہ نعرہ ابھی تک یاد ہے. IGI جب بنی تھی تو اس میں غالباً 9 جماعتیں تھیں. ایک سزوکی گزر رہی تھی سیالکوٹ میں, ایک جگہ ہے یہ گھنٹہ گھر کے قریب آگے, سیالکوٹ کینٹ سے آگے جا کے, تو وہاں پہ ہم جا رہے تھے, اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ سزوکی گزر رہی تھی, اور سزوکی کے اوپر کچھ لڑکے چڑھے ہوئے تھے, اور ساتھ انہوں نے ایک لاؤڈ سپیکر سا بھی لگایا ہوا تھا, اور پیپلز پارٹی کا اس پہ جھنڈا لگا ہوا تھا, اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ یہ 9 ستارے چاندی کے, یہ سارے بچے گاندھی کے, یا سارے پتر گاندھی کے. یہ وہ نعرہ لگ رہا تھا IGI کی مخالفت میں. وہاں پہ پیپلز پارٹی والے یہ نعرہ لگا رہے تھے سیالکوٹ میں ایز اے جو ہے ایک اسکول کے طالب علم. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ میں نے نعرہ سنا, اور اسی طرح کے نعرے جو ہیں دوسری طرف سے بھی لگتے تھے. بے نظیر صاحبہ کے خلاف بھی نعرے لگتے تھے. اس کے علاوہ ایک بلے بلے والا ایک نعرہ تھا جو بھٹو صاحب کے دور میں لگتا تھا, ایک وہ باقی اتنے بلے بلے. یہ نعرہ جو بہت سارے بزرگ صحافی ہیں ان کو یاد ہوگا, شاید اگر وہ یاد نہ کرنا چاہیں تو الگ بحث ہے, لیکن پوچھیں وہ نعرہ لگتا ہوتا تھا بیگم نسیم ولی خان صاحبہ کے خلاف. یہ باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھٹو صاحب جو جس قسم کی باتیں کرتے تھے, بنگالیوں کو جو کچھ کہتے تھے, وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے. اینی وے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہاں پہ نون لیگ کے اپنے رہنما, ان کے اپنے سابق MPA جن کا تعلق لاہور سے ہے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے جید صحافیوں کا آج کل تو سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو آپ روتے ہیں. میں نے جب آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, میں نے اس دن بھی اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ فصل ہے جس کے بیج آپ نے مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بوئے, جس کے بیج آپ نے پاکستان کی سیاست کے اندر لگائے, جس کے بیج آپ نے پاکستان کی جو ہے وہ صحافت کے اندر لگائے, وہ ساری فصل اب پک کے تیار ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. یہاں پہ تو قومی اسمبلی کے اندر گالیاں دی جاتی ہیں, اور اراکین اسمبلی ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پنجاب کا کلچر ہے. یہ اس بندے نے غلط بات نہیں کی, یہ پنجاب کا کلچر تھا. یہ وہاں کی اسمبلی کا, وہاں کی قومی اسمبلی کا, وہاں کے صحافیوں کا, یہ سارا جو ڈاکٹر سعید الہی صاحب بتا رہے ہیں وہ غلط نہیں بتا رہے. یہی کچھ ہوتا تھا کہ مخالفین کو ایسی گالیاں دی جاتی تھی, شہید بی بی کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا, قومی اسمبلی کے اندر کس قسم کی باتیں ہوتی تھیں, وہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن یہ ایسے بن جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی 2013 میں ان سب لوگوں نے میٹرک کیا, اس سے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جس دن کسی نے اوے کہا تھا تو وہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا تھا. نہیں, وہاں سے تو مسئلہ نہیں شروع ہوا, مسئلہ بڑا پیچھے سے شروع ہوا ہے. اینی وے یہ ایک بڑے ان کا جو کلپ ہے بہت زیادہ وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, جس پہ وہ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ کیسے شہید بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی جاتی تھی, اور پھر اس سیل میں شامل جو صحافی وغیرہ تھے کیسے انہوں نے مراد لی اور کیسے فائدے اٹھائے. اگلی خبر عمران خان صاحب کی ایک اور ٹویٹ ہے. انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے اپنی اہلیہ اور اپنی بہنوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ میری بہنوں کا اور میری اہلیہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. میری بہنوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ میری بہنیں تو باہر آ کے صرف میرا پیغام دیتی ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے ہونا چاہیے, وہ بات میں کرتا ہوں, وہ آ کے بات باہر وہ بتا دیتی ہیں, تو ان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کو چکر آتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور کافی دنوں سے یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے. اور بار بار خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, علیمہ خان صاحبہ نے بھی باہر آ کے کہا کہ بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بنایا جائے جس میں عمران خان صاحب کے جو اپنے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل, ان کو بھی شامل کیا جائے, ان سے چیک اپ کروایا جائے. بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور خان صاحب نے اپنے وکلا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. خان صاحب نے ایک دفعہ پھر ٹویٹ کر کے افغانستان کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا میں مبینہ آپریشن وغیرہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. اپنے اراکین اسمبلی کو, سینیٹرز کو کہا ہے کہ اس کے خلاف وہ آواز اٹھائیں. انہوں نے سینٹ کی کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا بھی کہا ہے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ولاگ کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلے خان صاحب ان کو بلایا, خان صاحب نے کہ میرے پاس آؤ, وہ ادھر نہیں گئے, کہتے ہیں جی حکومت اجازت نہیں دیتی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا
تو پاسپورٹ ہی کینسل ہو چکا ہے یا بلاک ہو چکا ہے، میں تو افغانستان نہیں جا سکتا۔ اس سے زیادہ اور کیا جو ہے بندہ کیا بات کرے، وہ ساری تفصیل میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کر لی تھی۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کی بہن کے بیٹے نورین نیازی صاحبہ کے بیٹے حسان نیازی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں سینئر وکیل غالباً فیصل صدیقی صاحب کے ذریعے ایک پٹیشن دائر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ان کا ٹرائل چلایا گیا اس کو ایک طرح سے کالعدم قرار دیا جائے، اور ان کو جس طریقے سے فوجی تحویل میں دیا گیا اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے، ان کی ساری سزا کو ختم کیا جائے، یا پھر ان کا جو مقدمہ ہے وہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس کے سامنے لگایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف چلتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے اپنی ملٹری کسٹڈی کے خلاف اور جو ان کا جو کورٹ مارشل ہوا ہے، جو فوجی عدالت سے ان کو سزا ہوئی ہے، اس کے خلاف وہ اپنا مقدمہ لے کے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ یہ جی بڑی پریشان کن خبر ایک سامنے آ رہی ہے، فیک کالز اور واٹس ایپ کالز کے ذریعے اراکین سینٹ کو لوٹ لیا گیا۔ بالکل یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے، قائمہ کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ لایا گیا۔ اس میں بتایا گیا کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ میرے نام سے اراکین سے پیسے مانگے جاتے ہیں، یعنی ان کا کسی نے واٹس ایپ ہیک کر لیا، ان کے نام سے میسیجز بھیجے گئے اور لاکھوں روپے اپیرنٹلی لوگوں نے بھیج دیے۔ اور انہوں نے بتایا کہ سینیٹر عرفان صدیقی کے کیس میں جو وہاں پہ انتظامیہ کے لوگ تھے، جو متعلقہ ادارے کے لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ جی 13 لاکھ روپے ریکور کیے گئے ہیں اور 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اصل ملزم کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے بینکنگ کے مقدمات میں 5 ماہ میں 1 کروڑ روپے ریکور کیے گئے ہیں۔ یہ تو انہوں نے جو ادھر وہاں پہ متعلقہ ادارے کے لوگ تھے انہوں نے بینکنگ کے فراڈ کے حوالے سے بتایا، لیکن عرفان صدیقی صاحب کو جناب وہاں پہ اس طریقے سے ایک طرح سے ان کے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا اور ان کی طرف سے لوگوں کو میسیجز بھیجے گئے، اور اس کیس میں 13 لاکھ روپیہ ریکور ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنے لاکھ لوگوں نے دے دیے اور اب اس کو کس طرح ریکور کیا جائے گا، لیکن یہ کافی پریشان کن صورتحال ہے کہ اگر اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کے اس طرح واٹس ایپ ہیک ہو رہے ہیں اور پھر ان کے ذریعے فراڈ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، عرفان صدیقی صاحب کی یہ فراڈ والی خبر تو آپ نے سنی کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا، لیکن ایک اور ان کا کلپ بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، غالباً یہ کچھ عرصہ پرانا کلپ ہے، جس میں وہ ثنا مرزا صاحبہ کو ان کے پروگرام فرنٹ میں انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہے ہیں۔ انہوں نے ثنا مرزا صاحبہ کو بتایا کہ ایک موقع کے اوپر نواز شریف صاحب اتنے تنگ آ گئے تھے کہ وہ مستعفی ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں مستعفی ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ جی وجہ کیا ہے، تو آگے سے انہوں نے میاں صاحب نے بتایا کہ راحیل شریف صاحب مجھ سے ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں اور ایکسٹینشن کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ مجھے ایکسٹینشن دے دیں یا مجھے فیلڈ مارشل بنا دیں۔ یہ عرفان صدیقی صاحب نے ثنا مرزا صاحبہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے فیلڈ مارشل بنا دیں جنرل راحیل شریف، اور اگر نہیں ایکسٹینشن دے سکتے ایک چیف کو تو آپ تینوں چیف کو ایکسٹینشن دے دیں، یعنی ان کو ہر حالت میں ایکسٹینشن چاہیے تھی مبینہ طور پہ۔ تو یہ بڑا ایک سنگین الزام ہے جو پاکستان کے سابق ایک آرمی چیف کے اوپر عرفان صدیقی صاحب نے لگایا۔ اسی قسم کی بات نجم سیٹھی صاحب نے جب لندن میں وہ بی بی سی میں آئے تھے اور میں بھی وہاں پہ کام کرتا تھا، وہاں پہ جب صحافیوں سے ان کی بات ہو رہی تھی اور اس وقت وہ پی سی بی کے چیئرمین تھے اور وہاں پہ ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، لیکن جب وہ آ کے انہوں نے صحافیوں سے پرائیویٹلی گفتگو کی تو ان کی گفتگو کا بڑا حصہ اس چیز پہ تھا کہ راحیل شریف صاحب بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں اور میاں صاحب کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، اور پھر بعد میں غالباً وہ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ان کو سعودی عرب میں نوکری مل گئی اور وہ سعودی عرب چلے گئے۔ لیکن یہ ایک سائیڈڈ ورژن ہے۔ اب سیاستدانوں کے پاس تو یہ لگژری ہوتی ہے، وہ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی الزام لگا دیں، کچھ بھی کہہ دیں، دوسری طرف سے تو پھر جواب جب وہ دیں گے تو دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر بھی بہت سارے الزامات لگتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس طرح میڈیا پہ آ کے اپنا ورژن نہیں دے سکتے۔ پر اینی وے یہ بڑے سنگین نوعیت کے الزام ہیں جو ایک ٹی وی پروگرام میں ایک سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کے اوپر عرفان صدیقی صاحب نے لگائے، اور کچھ نون لیگ کے دوسرے دوست بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔